औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गोरी, कैमरामैन राजा फैज़ान जंजुआ के साथ आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्तावार ट्रांसमिशन में, हफ्तावार प्रोग्राम्स में एक खूबसूरत इजाफा कहूटा रंग एंटरटेनमेंट के खूबसूरत पेज से उर्दू अदब, शायरी, नज़में और गज़लें, तमाम नज़मों में, गज़लों में, शायरी में आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। और हर बार की तरह एक खूबसूरत शायर के साथ खित्ता पोठवार के शायर और सबसे बढ़कर खित्ता कहूटा के शायर जनाब अहमद सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मोहब्बतें, बड़ी अकीदतें आपकी और हमारी। जहाँ पर आपकी फरमाइशें हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी शायरी है, आपकी नज़में हैं, आपकी गज़लें हैं, वहाँ पर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलें। प्रोग्राम को शेयर करने में अपना किरदार अदा करें। अहमद सती साहब से बात करना चाहें या अपनी नज़म या गज़ल पेश करना चाहें तो बराह रास्त कॉल कीजिए 0345 973770 एक दफ़ा फिर कहूँगा 0345 973770। इस नंबर को डायल कीजिए। अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, जो लोग सात समंदर पार परदेश में बैठे हैं, वो परदेश से अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं नज़म की सूरत में, गज़ल की सूरत में और शायरी की सूरत में। अब चलूँगा मैं जनाब अहमद सती साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम गोरी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आज इज़्ज़त बख्शी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत हिट जा रहा है और आप हमारा एक असासा हैं आवाज़ की दुनिया में। तो हम तो आपके फ़ैन हैं और आपके प्रोग्राम में आकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं जी ये सारी आपकी मोहब्बतें हैं और आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम हमारे हिट जा रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये भी जितने शोरा कराम कहूटा से तशरीफ़ लेकर आते हैं तो ये उन्हीं की मोहब्बतें हैं और उन्होंने जो ज़िंदगी का एक टाइम दिया है अदब को, उर्दू को, शायरी को, अगर वो सामने नहीं लाया जाएगा तो मैं समझूंगा कि हमें मीडिया में होकर अपने लोगों का ख्याल रखने का जो एहसास है वो हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये भी जो बात आपने की है ना, ये आप जैसा सच्चा फनकार ही किसी फनकार का दर्द समझ सकता है। तो ये जो इतना बड़ा काम आपने किया है ये तारीख में याद रखा जाएगा जी इंशाल्लाह ज़रूर। तो मैं आपके प्रोग्राम की शुरुआत में जो है वो जी मैं चाहूँगा कि हमद और नातिया अशार जी बिल्कुल, मैं हमद के चंद इशार में पेश करता हूँ कि हर चीज़ पर है, हर चीज़ पर है तेरा ही साया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर चीज़ पर है तेरा ही साया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुदरत से तेरी हर फूल मुस्कुराया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और देखिए कि महबूब को अपने भेज के तूने, महबूब को अपने भेज के तूने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भटके हुओं को रास्ता दिखाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी। और जो मुट्ठी में बंद था, जो मुट्ठी में बंद था वो तेरा ही रंग था, जो मुट्ठी में बंद था वो तेरा ही रंग था। कंकर ने मुट्ठी में कलमा सुनाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अहमद को अपनी सना का सलीका अता कीजिए, अहमद को अपनी सना का सलीका अता कीजिए। जिक्र तेरा ही मेरा सरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर चीज पर है तेरा ही साया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और चाहूँगा कि नात के भी चंद अशार फिर उसके बाद आगे चलें। जी मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इशार कि नहीं चांद भी नहीं, नहीं चांद भी नहीं, तारा भी नहीं है, नहीं चांद भी नहीं, तारा भी नहीं है,
میرے آقا سا کوئی، میرے آقا سا کوئی پیارا بھی نہیں ہے، بے شک بے شک، میرے آقا سا کوئی پیارا بھی نہیں ہے۔ اور گنبد خضرا، گنبد خضرا، اللہ اللہ کیسا نظارہ، گنبد خضرا، اللہ اللہ کیسا نظارہ، نظاروں میں ایسا کوئی نظارہ بھی نہیں ہے، بے شک، نظاروں میں ایسا کوئی نظارہ بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا سا کوئی، میرے آقا سا کوئی پیارا بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ کیا کہنے، بے سہاروں کے سہارا، بے سہاروں کے سہارا ایک نظر خدا را، بے سہاروں کے سہارا ایک نظر خدا را، آپ جیسا کوئی اور، آپ جیسا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے جی احمد بھائی، بہت شکریہ۔ اور صدقے، صدقے میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے صدقے میں صدقے یا رسول اللہ، حلیمہ کے راج دلارے، حلیمہ کے راج دلارے جیسا کوئی راج دلارا بھی نہیں ہے، نہیں چاند بھی نہیں تارا بھی نہیں ہے، میرے آقا سا کوئی پیارا بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، بڑی محبت اور بڑا خوبصورت جذبہ اللہ رب العزت سے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، بڑا خوبصورت انداز۔ ماشاءاللہ احمد بھائی کے فینز جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، لوگوں کی فیڈ بیک بھی آنی شروع ہوگی، اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ احمد بھائی کو سلام محبت یہ تشام کیانی صاحب نے میسج کیا جی، وعلیکم السلام جی، آپ کا سلام احمد بھائی تک پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوثر نیوز بنڈیا کہوٹا جو ہیں انہوں نے بھی میسج کیا اور کہا جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک دینے کا۔ اور انہوں نے کہا ہے جی احتشام کیانی صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ گڈ ورک رنگ انٹرٹینمنٹ ٹیم، جی بہت شکریہ، یہ خوبصورت انٹرٹینمنٹ کے پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہوٹا رنگ انٹرٹینمنٹ پر۔ اور ہر مرتبہ کی طرح میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک شاعر کی انٹرٹینمنٹ، اس کا مزہ یا اس کا دلی سکون جو ہے وہ شاعری ہے، اور شاعری جو ہے وہ ایک شاعر کی روح کی غذا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھرپور موقع ہم دے رہے ہیں کہوٹا رنگ انٹرٹینمنٹ پہ، آپ کا میزبان افتخار احمد غوری، کیمرہ مین راجہ فیضان جنجوا کے ساتھ۔ چلیں ساتھ ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور شاعری کے بھی جو شاعری کے حوالے سے جو نظمیں اور غزلیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لوگوں کا فیڈ بیک بھی چلتا رہے گا۔ تو احمد بھائی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ شاعری کب سے آپ نے شروع کی؟ یہ کوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جسے تراشنا پڑتا ہے، یا جو کوئی موقع ایسا آتا ہے جس پہ آ کے یہ سامنے آشکار ہو جاتی ہے ساری دنیا کے سامنے؟ جی غوری بھائی، میرے خیال میں شاعری جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، ایک خدا داد صلاحیت ہے، اور یہ جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے، جی اور جو کسی واقعے سے یا کسی حادثے سے یا کسی بھی موڑ پر جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر انسان کا جو قلم ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب یہ جو ہے نا، میں اسکول لائف سے جو ہے وہ شاعری کا مجھے جو یہ شوق پیدا ہوا، تو شاعری میرا جنون ہے، میرا عشق ہے، اور شاعری سے محبت جو ہے وہ بچپن سے ہے، اور یہ لکھنا لکھانا بھی جو ہے وہ بچپن سے ہے۔ تو باقی آپ نے پوچھا کہ تراش خراش، تو وہ بالکل کوئی بھی جو چیز ہے اس کی تراش خراش بہت ضروری ہے بالکل، اس سے اس میں ایک حسن بڑھتا ہے، لیکن اس میں میرے نظریات ذرا اپنے الگ کی نوعیت کے ہیں۔ جی کہ شاعری جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور نیچرل جو شاعر ہوتا ہے اس پر آمد ہوتی ہے، صحیح، شاعری کی آمد ہوتی ہے۔ اور میں ان نظریات کا مالک ہوں کہ کلاسیکل ادب سے مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پر زیادہ سخت گیر موقف رکھیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا فنی اسرار و رموز میں گم ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا جو خیال ہے نا
وہ اس کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ کہیں کبھی قتل بھی ہو سکتا ہے. تو میں ذرا ان نظریات کا مالک ہوں کہ اپنے شاعری میں جو خیال ہے نا، چونکہ آپ کی شاعری جو ہے وہ اگر فنی امور پر بہت بھرپور پورا اترتی ہے لیکن اس میں اثر نہیں ہے، تو غوری بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ بدقسمت شاعر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ برے شاعر ہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں، اس سے عشق کرتا ہوں، مگر میں کسی کے نظریے کو چھیڑتا بھی نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ بدقسمت شاعر ہیں. میں دیکھیں جو نیچرل شاعر ہوتا ہے نا، اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو فنی ضابطے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کی کچھ قربانی بھی دیتا ہو، لیکن وہ یہ جو اس کی قربانی ہے وہ پھر لوگوں کے دلوں تک اترنے میں اسے جو ہے نا، آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں جو ہے نا وہ سید جون ایلیہ سے عشق کرتا ہوں، ان کی شاعری سے عشق کرتا ہوں، اور حافی ہیں اور علی زریون ہیں، عمیر نجمی ہیں، عمار اقبال ہیں، اور ہندوستان میں دیکھیں تو عمران پرتاپ گڑھی ہیں، راحت اندوری صاحب، ایک اردو ادب کا ایک بڑا نام. تو مجھے اس طرح کی شاعری جو ہے نا وہ مجھے اس سے مجھے جنون ہے، بس مجھے عشق ہے. تو وہ میں ایک شعر آپ کو سنا دوں. میں نے ایک شعر لکھ دیا تھا جی ضرور کہیں اسی لہر میں آ کر جو میرے نظریات ہے، تو اس پر مجھے بہت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا. لیکن بہرحال اگر کوئی نہ بھی پسند کرتا تو میرا نظریہ ہے، میرا عشق ہے. تو شعر کچھ یوں تھا کہ پاس رکھو مشورے اے سخن کے ناخداؤ، پاس رکھو مشورے اے سخن کے ناخداؤ، مجھے اپنے خیال میں ملاوٹ نہیں قبول. بہت شکریہ. مجھے اپنے خیال میں ملاوٹ نہیں قبول. تو میں ہر لمحہ اپنی شاعری میں اپنے خیال کا خیال رکھتا ہوں. واہ واہ، اپنے خیال کا خیال رکھنا. واہ کیا مصرع کہہ دیا جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اچھا یہ ایک نظم میں لے کر چلتا ہوں، یہ احمد فراز کی یہ ایک غزل ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پھر آپ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لوگوں کی ڈیمانڈ یا ان کی جتنی بھی محبتیں ہوں گی اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. چاند رکتا ہے نہ آتی ہے صبا زنداں کے پاس، چاند رکتا ہے نہ آتی ہے صبا زنداں کے پاس، کون لے جائے میرے نامے میرے جانا کے پاس. چاند رکتا ہے نہ آتی ہے صبا زنداں کے پاس، کون لے جائے میرے نامے میرے جانا کے پاس. اب بجز ترک وفا کوئی خیال آتا نہیں، اب بجز ترک وفا کوئی خیال آتا نہیں، اب کوئی ہیلا نہیں شاید دل ناداں کے پاس. اب بجز ترک وفا کوئی خیال آتا نہیں، اب کوئی ہیلا نہیں شاید دل ناداں کے پاس. چند یادیں نوح گر ہیں خیمہ دل کے قریب، چند یادیں نوح گر ہیں خیمہ دل کے قریب، چند تصویریں چھلکتی ہیں صفے مجداں کے پاس. شہر والے سب امیر شہر کی مجلس میں ہیں، شہر والے سب امیر شہر کی مجلس میں ہیں، کون آئے گا غریب شہر ناپرساں کے پاس، کون آئے گا غریب شہر ناپرساں کے پاس. مجھے تو احمد بھائی ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ کے جذبات کی میں نے عکاسی کر دی، کہ آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں میں یہ بات ایسے ہوگی، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اس میں یعنی ہر جگہ ہر چیز کی پرفیکشن اس کا ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکوریٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن اور یہ بھی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. ایکوریسی جو ہے وہ ہر جگہ ڈیمانڈ رہتی ہے، لیکن جہاں تک جس کا اختیار چلتا ہے وہ وہاں تک ہی بات کو پہنچا سکتا ہے، وہاں تک ہی اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جب بات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایکوریسی میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی پہنچ سے دور ہے. ہم اس کا فالٹ نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ اس کی پہنچ ہی اتنی تھی. تو ماشاءاللہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. غزل جو ہے وہ میں نے سنائی، اب آپ اپنی غزل جو ہے وہ بھی سنائیں، پھر ساتھ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر. ماشاءاللہ افتخار بھائی آپ نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، اور میں ایک غزل یہ غزل سب سے پہلے
रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका और एक सदाकारी का आपके शुबे का एक बड़ा नाम शहनाज अजीज़ साहिबा, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में और मैंने वहाँ पढ़ी तो मुझे बहुत मोहब्बतें नसीब हुई। इसके बाद फिर असलम शाहिद साहब, FM रेडियो का एक खूबसूरत नाम है, उवैस अजीज़ मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, और इंडिया में FM रेडियो की आवाज़ पे हूँ माहिया साहिबा, और इसके अलावा आतिफ मसूद साहब रेडियो बर्मिंघम बरतानिया में, उन्होंने मेरी इस गज़ल को जो है वो लोगों तक पहुँचाया और लोगों ने मुझे बेपनाह मोहब्बतें दी। और अभी अगर आप देखें यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कई आवाज़ों में, कई रंगों में, और लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत की है। लोगों ने इसे जो है ना वो अपने अपने अंदाज में पढ़ा है और लगाया है, और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे इतनी मोहब्बतें नसीब हुई हैं। तो ये गज़ल में आपके सामने और आपके सामीन हमारे जो सुनने वाले हैं, मोहतरम हमारे सुनने वाले, उनकी नज़र करता हूँ। जी जी ज़रूर। कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, और वही जीने का सहारा है उसे कहना। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि सब लोग प्यारे हैं मुझे, लेकिन सब लोग प्यारे हैं मुझे, लेकिन वो सबसे प्यारा है उसे कहना, वो सबसे प्यारा है उसे कहना। और जैसा कि आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आवाज़ की दुनिया के बादशाह हैं आप, दिल से कह रहा हूँ, और आप समझते हैं कि ये फूलों से मोहब्बत फनकारों की कमज़ोरी होती है, और फूलों की ज़बानें, आपको पता है कि फूलों की मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं। तो शेर देखिए कि रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, ये एक इशारा है उसे कहना, ये एक इशारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मुझे सब गवारा है उससे कहना, मुझे सब गवारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि वो दिल मांगे या मुझसे जान मांगे, कब कहा खसारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। और देखिए कि ये शायरी में सावन का जिक्र और सोनी और महिवाल का जिक्र और हीर और रांझे का जिक्र और घड़ों का जिक्र, और ये तो जो शायरी पसंद करने वाले लोग हैं वो बहुत ठीक तरीके से समझते हैं। तो बहुत से लोगों ने इनको शायरी में बरता है, लाया है। तो मैंने भी कोशिश की है, ज़रा गौर कीजिएगा मेरे शेर पे। जी जी। कि कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, कच्चा घड़ा है और मैं थका हुआ, बड़ी दूर किनारा है दूर किनारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि चाहने वाले और भी, एक कैफियत का जिक्र है चाहने वाले और भी अहमद सिद्दी, लेकिन है चाहने वाले और भी अहमद सिद्दी, लेकिन ये दिल बस तुम्हारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, लोगों की फीडबैक जो है वो भी साथ लेकर चलता हूँ। एक कलाम है ये अहमद फराज का, वो आपके सामने आपके गोशगुजार करूँगा। फिर
اس کے بعد جو ہے لوگوں کے کمنٹس اور پھر احمد صاحب کی نئی شاعری اور نئی جدت اس کے ساتھ. اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، اس شہر پہ اتریں گے عذاب اور طرح کے. اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے، اس شہر پہ اتریں گے عذاب اور طرح کے. اب کے تو نہ چہرہ، اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں، اب کے تو نہ چہرے ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ لب ہیں، اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے. اب کوچائے قاتل سے بلاوا نہیں آتا، اب کوچائے قاتل سے بلاوا نہیں آتا، قاصد ہے کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے. سو تیر ترازو میں رگے جاں ہیں، سو تیر ترازو ہیں رگے جاں میں تو پھر کیا، سو تیر ترازو ہیں رگے جاں میں تو پھر کیا، یاروں کی نظریں ہیں حساب اور طرح کے. اس درد کے موسم نے عجب آگ لگائی، اس درد کے موسم نے عجب آگ لگائی، جسموں میں دہکتے ہیں گلاب اور طرح کے. ماشاءاللہ جی، یہ احمد فراز کی غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ فیڈ بیک کو بھی میں ساتھ لے کر چلتا ہوں. جی ہاں، اس وقت ہمیں جو دوست احباب دیکھ رہے ہیں اور محبت کے ساتھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی امین سفیر صاحب نے بھی جوائن کیا، کہا جی آداب. جی آداب آپ کو بھی جناب، بہت شکریہ. کہہ رہے جی غوری صاحب سلام، وعلیکم السلام جناب. اس وقت ہمارے مہمان احمد ستی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ جو آپ کے سامنے اپنی جو تخلیق ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں اتنی ہی محبت کے ساتھ انہوں نے اسے لکھا بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جی احمد احتشام کیانی صاحب نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے اور احمد بھائی کو سلام دیا ہے، اور امین سفیر صاحب نے کہا ہے جی بے شک بے شک جی، بہت شکریہ. اور ایک غزل ہے کوثر نیوز بنڈیا جی، میں یہ غزل ابھی پڑھتا ہوں، پھر احمد بھائی کی جو نظم یا غزل ہوگی اس کے بعد میں پیش کروں گا، کیونکہ میں اسے پڑھوں گا تو پھر آپ کے سامنے صحیح طریقے سے ادا بھی کر سکوں گا. تو چلتے ہیں آپ کی محبتوں میں جناب دوبارہ احمد ستی صاحب کی جانب کہ اگلا جو کلام ہے وہ کیا ہے، شاعری، نظم، غزل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی شاعری، نظم یا غزل ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں 034597370706. آپ کی محبتوں کے طلبگار اور آپ کے لیے خوبصورت یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں افتخار احمد غوری، آپ کا میزبان، کیمرہ مین راجہ فیضان جنجوا کے ساتھ. جی ہاں احمد بھائی. جی غوری بھائی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظم غزل سنائی ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں. میں اپنا اگلا کلام سنانے سے پہلے جناب احتشام کیانی صاحب کا مشکور ہوں اور تمام سننے والے دوستوں کا، اور امین سفیر جو ہمارے اس علاقے کا ایک خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت درد لاسٹ وہ ہمارے پروگرام میں بھی آئے جی، ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے، اور میں ذاتی طور پر مجھے ان کا کلام جو ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے، اور ان کی جو کردار ہے اس بندے کا کہ وہ ایک بڑا انسان ہے اور بہت بڑا شاعر بھی ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں داد دے رہے ہیں، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. تو ایک غزل کے چند اشعار میں پیش کروں گا. جی جی جی. کہ گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو، گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو، خیر ہے نا. گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو، خیر ہے نا. مجھے یوں لگتا ہے تم میرے بارے سوچتے ہو، خیر ہے نا. مجھے یوں لگتا ہے تم میرے بارے سوچتے ہو، خیر ہے نا. اور اف اتنے شعر، اتنی غزلیں، اتنی نظمیں زبانی یاد. غوری بھائی اف اتنے شعر، اتنی غزلیں، اتنی نظمیں زبانی یاد. تم شاعر ہو، عاشق ہو یا پاگل، کتنا بھولتے ہو، خیر ہے نا. کتنا بولتے ہو، خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ رومانوی انداز میں لکھا گیا شعر ہے. جی جی. آپ توجہ فرمائیں گے کہ میں کھلونا ہوں نہ تم اب بچے ہو صاحب،
میں کھلونا ہوں نہ تم اب بچے ہو صاحب. پاگل ہو کیا اتنا کیوں مچلتے ہو؟ پاگل ہو کیا اتنا کیوں مچلتے ہو؟ خیر ہے نا، خیر ہے نا، محبت آپ کی خیر ہے نا. اور گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو، خیر ہے نا. اور دیکھیے کہ اس عشق سے بچو، اس عشق سے بچو، عشق پاگل کر دیتا ہے دوست. اس عشق سے بچو، عشق پاگل کر دیتا ہے دوست. سنا ہے درختوں پر میرا نام لکھتے ہو، خیر ہے نا. سنا ہے درختوں پر میرا نام لکھتے ہو، خیر ہے نا، خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ کبھی شکوا، کبھی شکوا، کبھی پیار، کبھی محبت. کبھی شکوا، کبھی پیار، کبھی غصہ، کبھی محبت. مختلف کیفیات ہیں. دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے محبت میں. کبھی شکوا، کبھی پیار، کبھی غصہ، کبھی محبت. تم ایک پل میں کتنے رنگ بدلتے ہو؟ خیر ہے نا. تم ایک پل میں کتنے رنگ بدلتے ہو؟ خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ تمہاری بات کے پیچھے، تمہاری بات کے پیچھے. غوری بھائی شعری مجموعہ جو کہ میرا آیا ہے ایک اور لوگوں نے پسند کیا ہے محبتیں ان کی، تو وہ اس کا نام آدھا پاگل جیسے آپ جانتے ہیں. تو یہ شعر سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آدھا پاگل ہوں، پورا پاگل نہیں ہوں. شعر دیکھیے ذرا کیسا شعر لکھا ہے میں نے کہ تمہاری بات کے پیچھے، غوری بھائی تمہاری بات کے پیچھے جو بات ہے سمجھتے ہیں یار. تمہاری بات کے پیچھے جو بات ہے سمجھتے ہیں یار. تم مجھے اتنا کیوں نادان سمجھتے ہو؟ تم مجھے اتنا کیوں نادان سمجھتے ہو؟ خیر ہے نا، خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد. پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد. اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ خیر ہے نا. اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ خیر ہے نا. اور گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو، خیر ہے نا، خیر ہے نا. کیا بات ہے جی، کیا کہنے جناب، کیا کہنے. بڑا خوبصورت انداز، بڑی محبت بھرا انداز اور آپ سب کے دلوں کو موہ لینے والا انداز. احمد ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت شاعر. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ آدھا پاگل اسی کی جانب میں بھی آ بھی رہا تھا. چلیے اب اسی کی جانب ہم چلیں گے. اس سے پہلے کوثار نیوز بنڈیا کہوٹا، انہوں نے جی ہمیں ایک چند اشعار بھیجے ہیں جو کہ ہیں تہذیب حافی کے، اور میں آپ کے سامنے وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک خوبصورت نام، ایک بڑا شاعر. اگر یہ شام شرماتی رہے گی، اگر یہ شام شرماتی رہے گی، محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے جی. اگر یہ شام شرماتی رہے گی، محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی. یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہے، یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہے. یہ لہر کی یوں ہی جذباتی رہے گی. دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے، دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے، تیری آواز تو آتی رہے گی. تجھے میں اس طرح چھوتا رہا تو، تجھے میں اس طرح چھوتا رہا تو، بدن کی تارگی جاتی رہے گی. بڑی خوبصورت غزل، تہذیب حافی، خوبصورت نام، خوبصورت شاعر کوثار نیوز بنڈیا کہوٹا نے ہمیں یہ شیئر کیا جی. بہت شکریہ سر، آپ کی محبتیں ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور چلوں گا میں جناب احمد ستی صاحب کی جانب، اور پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ احمد بھائی ماشاءاللہ ایکچولی آپ کے نظریات کے مطابق، یعنی جہاں تک میں سوچ پا رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسٹریمنس نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں. جہاں تک کسی کے اختیارات ہیں وہاں تک اسے آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے، یعنی کہ میں یہ سمجھ پا رہا ہوں آپ کی پرسنالٹی کو. تو اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ ذاتی طور پہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، ماشاءاللہ آدھا پاگل بھی آپ نے لکھا. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک میری سوچ ہے، جو عشق، محبت اور شاعری کے جذبات میں جب آدمی گم ہو جاتا ہے تو وہ آدھا نہیں
مکمل ہی پاگل ہو جاتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہر وقت اس کا اوڑھنا بچھونا شاعری نظم اور غزل ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ ٹائٹل آدھا پاگل ہی کیوں دیا. اور چلیں پہلے اس سوال کی طرف چلتا ہوں, پھر میں اس سے اگلا ایک سوال ہے وہ پھر اس سے تھوڑا میچ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آگے مائک آپ کا جی آن ہو گیا. بہت خوبصورت سوال غوری بھائی آپ نے پوچھا ہے. میرے خیال میں زندگی جو ہے نا وہ بڑی بے اعتبار شے ہے. میں جن نظریات کا مالک ہوں نا ان سے میں عشق کرتا ہوں, لیکن میں ان کی خاطر بھی کسی سے لڑائی نہیں کرتا, کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ابھی آپ نے حافظ صاحب کی غزل پڑھی, اب دیکھیں یہ جو تہذیب حافی, علی زریون, عمیر نجمی اور یہ جو بڑے شاعر ہیں نا, خلیل الرحمن قمر, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہے, جن کی شاعری سے لوگ عشق کرتے ہیں. صحیح. تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے, میں اب گہرائی میں نہیں جاؤں گا چونکہ میری ذات کی بات نہیں ہو رہی, میں کسی بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں پر بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس میں بس اتنا سا میرا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ غوری بھائی میرے خیال میں نا خوش بختی اور خوش قسمتی کی یہ انتہا ہے کہ آپ کے کو کوئی چاہنے والا ہو, آپ کی شاعری سے کوئی پڑھنے والا ہو. تو بس میرا اختلاف بس اتنا سا, میری وہ جو ایک لائن ہے کہ میں جس طرف ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی پڑھتا ہے, کسی کو کوئی سنتا ہے, کسی کو کوئی پسند کرتا ہے, تو اس پر اللہ کا فضل ہے, اس پر اللہ کا فضل ہے اور وہ خوش قسمت ترین ہے. اور میرے نزدیک پھر میں ایک بات وہ کہتے ہیں آدھی کہہ بھی دی آدھی چھپا, بس اس طرح سے کہنا چاہوں گا, کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, بہت کھل کے نہیں کہہ پا رہا بہت, لیکن میں کہے بنا رہ بھی نہیں پا رہا, کہ رہا بھی نہ جائے کہ میرے خیال میں بس شاعری کا وزن جو یہ بحث چلتی ہے نا جی, وہ وزن اور وہ سارا کچھ, میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو میرے خیال میں شاعری کا وزن یہ ہے کہ لوگ آپ کی شاعری پڑھیں, لوگ آپ کی شاعری سنیں اور لوگ اس سے عشق کریں. اگر یہ ہے تو یوں ہے کہ اللہ کا فضل ہے آپ پر, آٹومیٹکلی آپ وزندار ہیں. جی ہیں میرے نزدیک. اور اگر آپ فنی لحاظ سے بہت آگے ہیں, جی بالکل, اس میں ذرا بھی جو ہے نا وہ آپ ہیرا پھیری نہیں کرتے ہیں, جی, لیکن آپ کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں, میں ہی ہوں بے شک, میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے. اور یہ شاعری جو ہے نا پھر اس کا کوئی مقصد, ہم دیکھیں نا, کوئی سمجھائے, کوئی بتائے کہ اس کا کیا مقصد ہوگا غوری بھائی, کہ دیکھیں ایک چیز پڑھی ہی نہیں جا رہی ہے. تو ایک چیز جو میں نے جو ابھی جن ہستیوں کے نام لیے ہیں, کہ ان کو دیکھیں لاکھوں لوگ ہندوستان میں, پاکستان میں, جہاں اردو سنی پڑھی جاتی ہے, تو یہ وسیع شاہ, وسیع شاہ کو پڑھا جا رہا ہے, مطلب یار عشق کیا جا رہا ہے. تو میرے نظریات یہ ہیں کہ شاعری بس میرے نزدیک وہ ہے کہ جو لوگوں کو پسند ہو, جو لوگوں میں, یا اس طرح بھی کہنا چاہیے کہ جو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ ترتیب میں نہیں ہے, ایک بے ترتیبی میں ہے, لیکن اگر وہ بے ترتیبی کے مطابق یا بے ترتیبی کے ساتھ ہی اگر لوگوں کے دلوں میں اتر گیا تو آپ کا مقصد حل ہو گیا. جی, پیغام پہنچ گیا. اور جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی مجھے کہنے میں نہ سننے میں شرمندگی ہے نہ کہنے میں شرمندگی ہے, یہی میرا نظریہ. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پیغام پہنچ گیا تو سمجھیں کہ اس میں اثر ہے. اور اثر والی چیز جو ہے وہ وزن والی ہے, اور جو بے اثر چیز ہے اس کا وزن میں تو نہیں مانتا.
چلیں جی، بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ احمد صاحب کے ساتھ جاری ہے، اور بڑی محبتیں بھی جو ہیں وہ بھی تمام دوست احباب کی، آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اور جتنی بھی یہاں پہ آپ لوگوں، اب یہ ایک غزل جو ہے وہ مجھے بھیجی تھی ہمارے ایک دوست نے، تو میں وہ بھی کوشش کروں گا پڑھنے کی، تو وہ ابھی جو ہے وہ میرے سے مس پلیس ہو گئی ہے، بہرحال وہ ہم ساتھ ساتھ لے آئیں گے اسے بھی، اور ایک خوبصورت جو ہے وہ نظم اور آپ کے سامنے لے کر آؤں میں، تو چلیں وہ ساتھ ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت میں نے سوال کیا تھا احمد صاحب سے، ایک تو آدھا پاگل کے حوالے سے ان کی جو نظموں کا یا غزلوں کا جو مجموعہ ہے وہ بھی پیش کریں گے، اس میں سے چند جو بہترین ہیں، اس وقت وہ کیا لے کر آ رہے ہیں وہ سنتے ہیں۔ جی میں سوال گوری بھائی آپ کا تھا وہ آدھا پاگل کتاب کا نام کیوں ہے؟ جی نام تو نام کے یہ ہے کہ دیکھیں میری جو کتاب ہے اس میں ایک غزل ہے، آدھا پاگل کر ڈالا ہے آدھا پاگل کر ڈالو گی، ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی، تو وہ غزل جو ہے وہ بہت پسند کی گئی، صحیح، نوجوانوں نے اسے بہت پسند کیا اور مجھے بہت محبت ملی، تو پھر میں ایک سنگر ہیں ہمارے دوست ہیں ایم اے دیپک، ان کی محبت، ان کی مہربانی، انہوں نے اس کو گایا، کمپوز کیا، گایا، تو وہ بہت میرے لیے جو ہے نا وہ خوشی کا لمحہ تھا، بڑی اعزاز کی بات تھی جی بالکل غوری بھائی، یہ تو اس لیے پھر میں نے یہ نام جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا کہ میں یہ نام جو ہے نا وہ میں چونکہ اس غزل نے مجھے یہ وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا، اور آدھا پاگل کر ڈالا ہے آدھا پاگل کر ڈالو گی، جس چیز نے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے پہچان دی، اس سے عشق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، شاعری ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کی طرح ہوتی ہے، تو اپنے خیالات سے اپنے نظریات سے عشق ہوتا ہے، صحیح، تو وہ چونکہ اس غزل نے مجھے ایک پہچان دی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ نام رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب رہا کہ یہ نام جو ہے وہ اس پر بحث جب ہوتی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ایک عشق محبت تھا اس غزل کے ساتھ تو میں نے رکھا، لیکن یہ میں کامیابی بھی ہے میری کہ یہ جو ہے نا یہ ہر جگہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور یہ ایک موضوع بحث بنتا ہے، تو چلیں میں اس طرف ہم چلتے ہیں، آپ کی وہ چند اشعار بھیجیں احمد مشتاق کے کوثر نیوز منڈیا کے، میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے وہ بھی ویورز کا بھی ساتھ لے کر چلیں ہم، پھر آپ کی غزل کی طرف ہم چلیں گے، پاکستان کی شان ہے احمد مشتاق صاحب کی غزل ہے جی بڑی خوبصورت، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ چاند اس گھر کے دریچوں کے برابر آیا، چاند اس گھر کے دریچوں کے برابر آیا، دل مشتاق ٹھہر جا وہی منظر آیا، چاند اس گھر کے دریچوں کے برابر آیا، دل مشتاق ٹھہر جا وہی منظر آیا، میں بہت خوش تھا کڑی دھوپ کے سناٹے میں، میں بہت خوش تھا کڑی دھوپ کے سناٹے میں، کیوں تیری یاد کا بادل میرے سر پر آیا، میں بہت خوش تھا کڑی دھوپ کے سناٹے میں، کیوں تیری یاد کا بادل میرے سر پر آیا، بجھ گئی رونق پروانہ تو محفل چمکی، بجھ گئی رونق پروانہ تو محفل چمکی، سو گئے اہل تمنا تو ستم گر آیا، سو گئے اہل تمنا تو ستم گر آیا، یار سب جمع ہوئے رات کی خاموشی میں، یار سب جمع ہوئے رات کی خاموشی میں، کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا، کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا۔ خوبصورت اشعار میں بھیجے تھے جناب کوثر نیوز منڈیا کاہوٹا، اور یہ احمد مشتاق صاحب کے اشعار تھے۔ اچھا میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیں شعر لکھ کے بھیجتے ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں، لیکن میری یہ خواہش ہے احمد بھائی کہ جیسے میں پڑھتا ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں، ہر شخص بھی ہمارے ساتھ پڑھے، کال کرے، کال میں آ کے پڑھے، کیونکہ میں پڑھوں گا لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں، احمد بھائی کو ہم بلاتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ آپ جب بھی ہمیں سننا چاہیں گے ایک سنگل کلک کے ساتھ آپ میرے نام کو لے کے یا احمد بھائی کے نام کو لے کے آپ سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم بھی کسی نئے آدمی کو سن رہے ہیں۔ بہت خوبصورت خیال ہے آپ کا، اور اس سے چار چاند لگیں گے، اور جو ہے نا جی ہاں جی، آگے جو غزل لے کر آ رہے تھے احمد بھائی اسی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا پیش فرما رہے ہیں۔ میں ایک نظم آپ کے سامنے اور سامعین کے سامنے پیش کروں گا
اس کا عنوان جو ہے جی جی وہ ہے دل اس سے ناراض نہیں ہے، دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ ایک لڑکا بھولا بھالا سا میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، ایک لڑکا بھولا بھالا سا میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، نخریلا سا شرمیلا سا مجھے جانا جانا کہتا ہے۔ محبت نخریلا سا شرمیلا سا مجھے جانا جانا کہتا ہے، اور باتوں میں اس کی شہد ملا، خلوص کا دریا بہتا ہے، خلوص کا دریا بہتا ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں لیکن میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ تیکھا دیکھے ہے، وہ تیکھا دیکھے ہے، وہ اپنا لاگے ہے، لاشعور پر وہ قابض ہے، شعور اس سے باغے ہے، شعور اس سے باغے ہے، دل اس کی یاد میں تڑپے ہے، آنکھ اس کی یاد میں جاگے ہے۔ بہت شکریہ محبت آپ کی۔ آنکھ اس کی یاد میں جاگے ہے، میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ بہت شکریہ محبت آپ کی۔ دل اس سے ناراض نہیں ہے، ایک کیفیت کا ذکر ہے، نفسیات کی بات ہے۔ اب میں پیش کرتا ہوں کہ دل اس سے ناراض نہیں ہے، اور وہ لمبو پتلا لمبا سا، وہ لمبو پتلا لمبا سا، سونا سا من موہنا سا، وہ لمبو پتلا لمبا سا، سونا سا من موہنا سا، دل اس پہ اجڑا ہے، دل اس پہ اجڑا ہے، آنگن سونا سا، اور ہے اللہ میں مر گئی کر گیا جادو ٹونا سا، کر گیا جادو ٹونا سا، میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ بڑی بے بسی ہے، بڑی بے بسی ہے، بالکل محبت آپ کی۔ دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ محبت میں اکثر ایسے بھی مقام آتے ہیں کہ آپ کو ناراضگی ظاہر کرنی ہوتی ہے لیکن دل کسی سے ناراض نہیں ہوتا، تو اس کی ایک تصویر کشی کی ہے کہ دیکھ کر اس کو ششتر ہوں، کیا بتلاؤں کیسا ہے، دیکھ کر اس کو ششتر ہوں، کیا بتلاؤں کیسا ہے، گل جی کا فن پارا وہ، گل جی کا فن پارا وہ، خیال میر جیسا ہے، گل جی کا فن پارا وہ، خیال میر جیسا ہے، کئی روپ ہیں اس شہزادے کے، کئی روپ ہیں اس شہزادے کے، جیسا سوچوں ویسا ہے، جیسا سوچوں ویسا ہے، اور انداز جو جیسا سوچوں ویسا ہے، میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے اوری بھائی کہ انداز جو دیکھے ظالم کا وہ اس پر جان نثار کرے، انداز جو دیکھے ظالم کا وہ اس پر جان نثار کرے، ہر شخص اس سے بات کرے، ہر شخص اس سے پیار کرے، ہر شخص اس سے بات کرے، ہر شخص اس سے پیار کرے، میں بھی سچ زبان پر آئی جاتا ہے محبت میں بھی اس کی دیوانی ہوں، میں بھی اس کی دیوانی ہوں، یہ دل کیوں نہ اقرار کرے،
محبت آپ کی، بہت شکریہ. میں بھی اس کی دیوانی ہوں، یہ دل کیوں نہ اقرار کرے، اور میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. اور یوں تو دیکھیے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ توجہ چاہوں گا ذرا محبت آپ کی. یوں تو اس کی بستی کا ہر فرد ہی آنکھ کا تارا ہے، یوں تو اس کی بستی کا ہر فرد ہی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اس کو بتلا دو وہ مجھ کو سب سے پیارا ہے. محبت آپ کی. لیکن اس کو بتلا دو وہ مجھ کو سب سے پیارا ہے. کاش کوئی اس کو سمجھا دے، کاش کوئی اس کو سمجھا دے. بے روحی بھی ایک اشارہ، بے روحی بھی گوری بھائی سچے فنکار ہے، میری بات تک پہنچے گے آپ. کاش کوئی اس کو سمجھا دے، بے روحی بھی ایک اشارہ ہے. میں اس سے ناراض نہیں ہوں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، دل اس سے ناراض نہیں ہے. واہ واہ، کیا کہتے جی، کیا کہتے. محبت آپ کی، خلوص آپ کا، دعائیں آپ کی. بہت ہی خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز. دیکھیں نا، کہتے ہیں میری عموماً کسی سے بات ہوتی ہے نا تو الفاظ وہی ہوتے ہیں سب کے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ میرا شکریہ ادا کریں گے. ہمارے جو یہ جتنے بھی آپس میں ڈائلاگز ہوں گے وہ سیم ہوں گے، لیکن بات صرف ہوتی ہے انداز. کوئی مر مٹتا ہے تو انداز پہ. جب انداز بھا جائے نا تو پھر گفتگو کیسی بھی ہو، وہ انداز جو ہے، گفتگو سب کی ایک جیسی ہوگی لیکن انداز جو ہے وہ ایک سچے اور بڑے فنکار کے دل سے نکلا ہوا جملہ ہے جو میرے دل میں اتر گیا. کیا خوبصورت بات کی ہے. واہ 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 جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. حمزہ ستی صاحب نے ہمیں میسج کیا جی، ایک شعر ہے، چلیں جی یہ بھی آپ کا پڑھ دیتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ اچھا پڑھوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے اچھا پڑھیں، احمد صاحب سے بھی اچھا پڑھیں تو ہمیں خوشی ہوگی. ملتی کہاں سے داد کسی شعر پر مجھے، ملتی کہاں سے داد کسی شعر پر مجھے، حالات زندگی تھے فسانہ نہیں لکھے. ملتی کہاں سے داد کسی شعر پر مجھے، حالات زندگی تھے فسانے نہیں لکھے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہیں فسانے نہیں لکھے ان کی اپنی زندگی تھی جس کی روداد لوگوں نے سنی اور وہ دل میں اتر گئی. جیسے آج ہم احمد ستی صاحب کی روداد کو سن رہے ہیں، ان کے دل کے الفاظ، ان کے خوبصورت جذبات آپ کے سامنے جو وہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ فسانے نہیں، افسانے نہیں، سٹوریز نہیں، کہانیاں نہیں، کوئی اس میں تصنع نہیں، کوئی اس میں بناوٹ نہیں. یہ جو بات ہے وہ دل کی بات ہے، دل کی آواز ہے. اور یہ خوبصورت آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پرنس ساؤنڈ سسٹم کی جانب سے. شیخ فروز صاحب کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ اتنا خوبصورت سسٹم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے پریس کلب کوٹا کے صدر جناب راجہ عمران ضمیر صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دن رات، کبھی کوئی ٹرانسمیشن کبھی کوئی پروگرام، یہ بلا شبہ راجہ عمران ضمیر صاحب صدر پریس کلب کوٹا کی محبت ہے. ان کی آپ سب سے والہانہ عقیدت ہے کہ ایسے خوبصورت پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور ایک خوبصورت اور جدید ترین اسٹوڈیو جو ہے جہاں سے آپ یہ ساری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جناب راجہ عمران ضمیر صاحب آپ کی ان محبتوں کا، آپ کی اس رہنمائی کا. دوبارہ چلیں گے احمد ستی صاحب کی جانب. اور ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. ماشاءاللہ احمد بھائی، کچھ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت افسانے لکھتے ہیں، بڑی جو ہے وہ شاعری لکھتے ہیں، کتابیں بھر جاتی ہیں، پھر اس میں سے کچھ سلیکشن ہوتی ہے، تھوڑی سی سلیکشن ہوتی ہے تو پھر ایک کتاب کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ کتابچہ سا آ جاتا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ نے جو لکھ لیا وہ آپ کا سارا کچھ آپ کا کہا ہوا ہے یا کچھ انکہی بھی ابھی باقی ہے؟ جی غوری بھائی، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو لکھا ہے وہ تو میں جو کہنا چاہتا تھا اس میں بہت کچھ میں نے بیان کیا ہے، اپنے دل کی روداد، اپنے واقعات، اپنے حادثات اور جو دل پہ گزرتی ہے، اور وہ میں نے بہت کچھ بیان کیا ہے. لیکن بہرحال جس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ بس میں تو اب سب کچھ کہہ چکا ہوں،
تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ دن جو ہے نا بس اس سے پھر آگے بڑھنے کا سفر دس شوڈ بی دا اینڈ آف دا جی بالکل وہ آگے کا سفر ختم ہو جائے گا وہ تو یہ ایک طلب ایک خلش میں اللہ کا بہت احسان ہے میں لوگ پسند کرتے ہیں مجھے تو میں بہت شکر گزار ہوں لوگوں کا بھی لیکن اللہ کا شکریہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی محبتیں جو ہے نا میری یہ جو شاعری تھی تو اس کے توسط سے مجھے بہت سی محبتیں ملی ہیں تو یہ ایسا سورس ہے جس نے آپ کو لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کا موقع دیا. بالکل میرے خیال میں ناچیز ہوں اور مجھے جو ہے نا اس شاعری کی وجہ سے بہت سی محبتیں ملی ہیں تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہنا بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ایک آرٹسٹ یا ایک فنکار کے سامنے میں بات کر رہا ہوں تو ایک بات مجھے یاد آ گئی یہاں سے کہ میں ایک بڑی محفل میں موجود تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ جو ہمارے فنکار بھائی تھے وہ کافی بڑے فنکار تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ جی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا عروج پا لیا فنکاری میں وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی آرٹسٹک سکلز بھی ہو سکتی ہے صداکاری بھی ہو سکتی ہے اداکاری بھی گلوکاری بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو پسینہ آتا ہے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن میری ٹانگیں کانپنی بند ہو گئیں یا میرا پسینہ آنا خشک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میرے آگے بڑھنے کی لگن ختم ہو گئی ہے. اگر آگے بڑھنے کی لگن ختم ہو گیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیٹ شوڈ بی دا اینڈ آف دا ڈے تو یہ دن کا آخری پروگرام ہوگا یا دن کا وہ آخری لمحہ ہوگا وہاں سے زوال شروع ہو جائے. بالکل. تو ایکچولی بات انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے جو کہنا تھا یا میں بہت جو ہے وہ کچھ کہہ چکا ہوں تو یہ خلش ایک دل میں باقی رہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے جو خیال ہے وہ ابھی ادھورا ہے تو وہی جو ہے نا وہ آگے بڑھاتا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ احمد بھائی کہ اگر خلش نہیں ہے تو پھر آگے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا. خلش ہونی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں خلش اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا جو آپ کرنا یہی زندہ رکھتی ہے اور اسی سے بندہ آگے بڑھتا ہے. جی ہاں ایک اور خوبصورت جو ہے وہ کلام کے چند اشعار ہیں جی احمد فراز کا ہی ہے. اچھا کچھ شعر ہے میری تھوڑی سی اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں تھوڑا پھنس جاؤں تو آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کریں. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر کئی چیزیں وہ مشکل ہوتی ہیں تو میں چھوڑ بھی جاتا ہوں کہ اب میں نہیں شاید پڑھ سکوں گا. تو آپ کی محبتیں جو ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. ایک دو اشعار ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ہم چلیں گے جناب احمد ستی صاحب کی جانب. اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا. کیا بات ہے. اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا. اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا. میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم. میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم لیکن اپنے سچ کو بھی میزان میں رکھنا. اپنی کن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا. میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم لیکن اپنے سچ کو بھی میزان میں رکھنا. تو یہ خوبصورت کلام تھا جی احمد فراز صاحب کا اور ماشاءاللہ اسے میں نے پڑھنے کی کوشش کی. کہاں تک کامیاب رہا یہ احمد ستی صاحب بھی بتا سکتے جو ہیں وہ شامل ہیں اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا رہوں گا. ذاتی طور پر میرا سوال یہ تھا کہ احمد بھائی کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مکمل عبور ہو کیونکہ ہم نے پروگرام کا نام رکھا ہوا ہے اردو ادب تو کئی طرح سے اردو ادب کا ایک چھوٹا سا جزو ہے جسے ہم شاعری نظم یا غزل کہیں گے تو آپ سننے والوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں. ایک تو آپ ابھی اپنی اس جواب کے بعد جو ہے وہ اپنا کلام بھی ساتھ سنائیں گے. ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ آپ اردو ادب کے حوالے سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں بینگ ایز اے مجھے آپ کا میزبان بینگ ایز اے ہمارے پروڈیوسرز ہمارے ڈائریکٹرز جو کہ اردو ادب کے حوالے سے ہم اس میں مزید کیا انکلوڈ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اردو ادب کی خدمات جو ہیں کے زمرے میں آ جائیں کہ آیا ہم بھی اردو ادب کے لیے کوئی سروسز کر رہے ہیں. جی گوری بھائی بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ یہ سوال جو ہے وہ کیا ہے. میرے خیال میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے بہت ہی زبردست جا رہا ہے اور یہ جو اس کا فارمیٹ ہے مجھے یقین کریں مجھے بہت پسند آیا ہے. مطلب کہ اس کی ضرورت تھی کہ آپ جو ہے نا وہ اس اردو ادب کے لیے کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر آپ چونکہ شاعری ایک ایسی یہ نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں اور میں لکھتا ہوں تو میں یہ کہوں لیکن شاعری ایک ایسی صنف ہے کہ اس کے چاہنے والے اکثر زیادہ رہے جی.
تو یہ پروگرام آپ کے ظاہر ہے جو سمجھنے والے اور بولنے والے وہ شاعری سے انسپائر جلدی ہو جلدی ہو جاتے ہیں، اور اس سے عشق کرنے والے زیادہ ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوزے دریا کو کوزے میں بند کر ہو جاتا ہے، شاعری کا کام ہی یہی ہے. تو پھر یہ دلوں میں اترنے والی چیز ہے، تو اس سے جذبے ابھارے جاتے ہیں، تو وہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس پروگرام کو آگے چل کر پھر جو ہے نا باقی جو ادب کی خدمات میں جو لوگ جہاں ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بھی جو ہے وہ مدعو کریں، اور پھر وہ اس پر بھی ایک ڈیٹیل اردو لٹریچر کے حوالے سے بالکل. تو یہ میرے خیال میں آگے چل کے پھر ہے نا آپ بہت اچھا جا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا ابھی سے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے ماشاءاللہ. اس میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے علاقے کے اور ہمارے ملک کا ایک بڑا نام امین سفیر، ایک خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت شاعر ہے. یہ بات نہیں ہے کہ میرا دوست ہے یا میرا بھائی ہے تو میں یہ بات کروں. ان کا پروگرام جو آپ نے ان کو پروگرام میں بلایا تھا، تو یہ یقین کریں کہ ایک بڑا شاعر ہے، ایک اچھا انسان ہے، مطلب درد بڑا دل رکھنے والا بندہ ہے، اور اس کی غزلیں اور اس کے اشعار سن کے نا بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یقین کریں. تو وہ آپ نے بلایا، بہت اچھا جا رہا ہے وہ پروگرام، بہت پسند کیا جا رہا ہے. تو دوستوں نے مجھے بھی جو ہے نا وہ کال کی. اس سے علاوہ ہمارے دوست آئے تھے، متی احمد آئے تھے، تو متی بھائی آئے تھے، ان کا پروگرام ہوتے. تو یہ انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ ابھی سے جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا بہت جلد اس میں اور بھی برکتیں بڑھیں گی. آپ ایک اچھے صداکار ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ اچھا نبھا رہے ہیں. سلامت رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کی محبتوں کے ساتھ یہ پروگرام آگے چل رہے ہیں، اور انہی محبتوں کا ایک اور خوبصورت اظہار آپ کی خوبصورت نظم اور غزل جو عوام سننا چاہ رہی. میں ایک غزل سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ زلف کوئی لہرائی، زلف کوئی لہرائی، ہمیں لگا کہ تم ہو. محبت ہے آپ کی. ہمیں لگا کہ تم ہو، دھیرے دھیرے سبائی، دھیرے دھیرے سبا آئی، ہمیں لگا کہ تم ہو، ہمیں لگا کہ تم ہو. اور بار بار چھیڑتا تھا ایک بھنورا پھول کو، بار بار چھیڑتا تھا ایک بھنورا پھول کو. گفتگو پھول نے فرمائی، ہمیں لگا کہ تم ہو، ہمیں لگا کہ تم ہو. اور شاید دیکھیے کہ ہم زلف خیال یار میں گم تھے، ہم زلف خیال یار میں گم تھے. اچانک گٹا چھائی، اچانک گٹا چھائی، ہمیں لگا کہ تم ہو، تم ہو، تم ہو، ہمیں لگا کہ تم ہو. اور شاید دیکھیے کہ گلشن تھا، پھول تھا، ایک کلی بھی تھی. خاکہ بنایا ہے کسی محبت کرنے والے نے. گلشن تھا، پھول تھا، ایک کلی بھی تھی، پھر کلی شرمائی، پھر کلی شرمائی، ہمیں لگا کہ تم ہو، ہمیں لگا کہ تم ہو، ہمیں لگا کہ تم ہو. واہ واہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے. اور شاید دیکھیے کہ میں نے چھوا اسے اور تو یاد آیا، میں نے چھوا اسے اور تو یاد آیا، چھوئی موئی مرجائی، ہمیں لگا کہ تم ہو، چھوئی موئی مرجائی، ہمیں لگا کہ تم ہو. اور غوری بھائی شعر دیکھیے کہ دل تجھے ڈھونڈنے کو کاف تک گیا، دل تجھے ڈھونڈنے کو کاف تک گیا. اور پھر کیا ہوا دیکھیے کہ اٹکھیلیاں کرتی،
हट खेलियां करती परी आई, हमें लगा कि तुम हो। वाह 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 वाह, क्या शुक्रिया। क्या हमें लगा कि तुम हो। और शेर देखिए कि वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी। वाह वाह, वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी। गजल कोयल ने सुनाई, गजल कोयल ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो। और हुस्न यार का चमन वो अपनापन याद आया। वाह वाह, हुस्न यार का चमन वो अपनापन याद आया। कोई तितली रूबरू आई, कोई तितली रूबरू आई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह, और शेर देखिए कि उजड़े दिल का करार तुम, उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे इशार तुम। हाँ हाय हाय, वो हाथों को किसी से यार बस। वाह वाह, मेरे उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे इशार तुम। गजल अहमद ने सुनाई, गजल अहमद ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह, और जुल्फ कोई लहराई, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और पुरतरन्नुम आवाज़ और अंदाज। अच्छा, मैं सुन रहा था अहमद भाई, आपको तो मुझे ना वो एक गज़ल याद आ गई, पूरी तो मुझे नहीं आती, लेकिन वो इसका मिसरा इस तरह का था कि वो ऐसे आपने बात छेड़ी तो बात, जिस समत भी देखता हूँ नज़ारा सा है कि तुम हो, जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ नज़ारा सा है कि तुम हो। ए मेरी जाने जहाँ ये तुम सा है कि तुम हो। हैं जी, कि वो मोहब्बत है उनकी के क्या लहजा है, क्या बात है, शेर है और क्या लहजा है, क्या लहजा है। और बस लहजा तो आपकी मोहब्बत है कि आपको पसंद आ रहा है, लेकिन ये गज़ल मुझे ऐसे याद आई कि ए जाने जहाँ ये मुझे नहीं पता कि ये तुम सा है कि तुम हो। आपने माशाल्लाह उसकी बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है। हमें लगा कि तुम, जी हाँ, हमें लगा कि तुम हो। तो ये सब लोगों की फीडबैक। जब बंदा ख्यालों में होता है तो फिर कई चीज़ों पे चौंक उठता है और लगता है कि तुम हो, हमें लगा कि तुम। शरियार फ़याज़ अभी वॉच करना शुरू किया है। शाहिद राजा हमारे प्रेस क्लब के कैमरामैन और सीनियर सहाफ़ी हमारे प्रोग्राम को देखना पसंद करें, बहुत शुक्रिया जनाब। राजा बाबर जावेद साहब कह रहे हैं जी बहुत खूब जी, शाहिद साहब ने भी कहा है बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। राजा फैसल जंजो साहब ने कहा है जी ब्यूटीफुल। शरियार फ़याज़ साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, उन्होंने कहा जी वाह। उन्होंने कहा जी शरियार फ़याज़ साहब गुजरांवाला कैंट से हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, आपकी फ़ीडबैक का। यही मोहब्बतें जो हैं वो सलामत रहें, अल्लाह ताला इनमें मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो है वो शेयर भी करते रहें, ताकि ये मोहब्बतों का सिलसिला कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। प्रोग्राम को तकरीबन हम इख्तिताम की तरफ ले जा चुके हुए हैं और इस वक्त जो है वो फरमाइश आ रही है आधा पागल जो है उसकी, तो वो काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही है। मैं खुद ही नहीं मेंशन कर रहा था कि हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो यही कलाम है, यही मजमुआ है, तो क्यों ना हम इसको एट द एंड जो है इसको। मोहब्बत है आपकी, फरमाइश करने वालों की मोहब्बत है, दुआएं आपकी, ये जो है वो बहुत पसंद की गई। मैं बहुत से दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी इस कोशिश कावश को जो है वो। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं माजरत के साथ कि मैंने जब कहा कि जब एक आदमी शायर बन जाता है उसका ओढ़ना बिछोना जब वो आधा नहीं बल्कि पूरा पागल, मेरा एक्चुअली मतलब वो आप लोगों को डिसाइड करना नहीं है या मैं कोई तंज नहीं कर रहा। ये मैं कह रहा हूँ जब आदमी अपनी ज़ात में इतना गुम हो जाए कि उसे सिर्फ अपने ओढ़ने बिछोने को शायरी या अल्फाज या चुनाव या जिसको कहते हैं काफिया रदीफ के चक्कर में जब पड़ा रहता है, तो मैंने उस चीज़ को इस एंगल से कहा है। मेरी इस बात को जो है वो नेगेटिव क्लिक ना नहीं। गोरी भाई मोहब्बत है आपकी, आप फनकार की बात वो दिल में उतरती है और वो मैं इस बात को मैंने मोहब्बत के अंदाज में लिया और है ही मोहब्बत के अंदाज में। तो वो मैं ये भी कहूँ कि एक दफ़ा मुशायरे में मौजूद थे तो जलील अली साहब
بڑا نام ہے اردو ادب کا. تو وہ اسٹیج پہ بیٹھے تھے, میں جب غزل سٹارٹ کی تو میں نے پہلا ہی شعر پڑھا کہ آدھا پاگل کر ڈالا ہے, آدھا پاگل کر ڈالو گی, ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. تو پیچھے سے ایک زور سے آواز آئی انشاءاللہ. تو ہوتا ہے ایسے. تو وہ ایک موقع تھا, میں نے بڑا ڈر کے پیچھے دیکھا. تو وہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے, جو آپ نے جو وہ کیفیت کا ذکر کیا, کہ دیکھیں محسن نقوی ایک بڑا نام, پاکستان کا, دنیا کا ایک بڑا نام. تو وہ جب ان کو قتل کر دیا گیا, وہ جب وہ شہید ہو گئے, تو ان کی وائف کہتی ہے کہ یہ ان دنوں میں ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جب اب پانی بھی مانگتے تھے تو قافیہ اور ردیف میں مانگتے تھے. یعنی کہ وہ نہ بچھانا شاعری, اور وہ دیکھیں نا, تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے. شعیب بن عزیز کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا, آپ کو بھی یاد آ گیا. جی بالکل, یہ کس کو نہیں یاد آئے گا. دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے ایک وہ ہیں تو بیوروکریٹ, مطلب بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن شاعری میں بھی ان کا جو ہے نا وہ ایک نام ہے, قد کاٹ ہے, اور یہ شعر تو ان کا زبان زد عام ہے. تو میں جو حکم ملا ہے وہ غزل میں پیش کرنا چاہوں گا, کہ میں امید کرتا ہوں کہ سننے والوں کو پسند آئے گی, اور آپ سب کو بھی, کہ جی آدھا پاگل کر ڈالا ہے, آدھا پاگل کر ڈالا ہے, آدھا پاگل کر ڈالو گی, ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. آدھا پاگل کر ڈالا ہے, آدھا پاگل کر ڈالو گی, ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے کہ دل تو پاگل تھا ہی, لیکن دل تو پاگل تھا ہی لیکن ہوش بچا کر رکھا تھا. وہ جس کیفیت کا ذکر آپ نے کیا ہے, محبت آپ کی, دل تو پاگل تھا ہی لیکن ہوش بچا کر رکھا تھا. اب دل پاگل, آنکھ بھی پاگل, سارا پاگل کر ڈالو, سارا پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے کہ اس عشق سے پہچان بنے گی, اس عشق سے پہچان بنے گی, تیری اور میری بھی, تیری اور میری بھی. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے کیا نام نہ ہوگا. اور اس عشق سے پہچان بنے گی, تیری اور میری بھی, مجنوں پریمی عاشق دیوانہ آوارہ پاگل کر ڈالو گی, آوارہ پاگل کر ڈالو گی. اور آدھا پاگل کر ڈالا ہے, آدھا پاگل کر ڈالو گی, ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے غوری بھائی, میں توجہ چاہوں گا, وہ مجنوں اور لیلا اور صحرا اور پتھر اور وہ کہانیاں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سب سمجھتے ہیں, اور فنکار تو کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں باریکی سے, ٹھیک ہے. تو شعر دیکھیے گا, میرا غور کیجیے گا, کہ صحرا میں مجھے پتھر لگیں گے یار تیری نادانی سے, صحرا میں مجھے پتھر لگیں گے یار تیری نادانی سے, پاگل بھی کہیں گے, پاگل بھی کہیں گے, پاگل پاگل تم ایسا پاگل کر ڈالو گی. کیا کہنے, صحرا میں مجھے پتھر لگیں گے یار تیری نادانی سے, پاگل بھی کہیں گے, پاگل پاگل تم ایسا پاگل کر ڈالو گی. محبت آپ کی, تم ایسا پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے گا ذرا, کہ اپنی سوچ کا الجھنا سلجھنا, ذرا غور کیجئے گا, بات آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں, کہ اپنی سوچ کا الجھنا سلجھنا ساجن ہاتھ میں تیرے ہے, اپنی سوچ کا الجھنا سلجھنا ساجن ہاتھ میں تیرے ہے, پاگل کو تم ہوش میں لا کر, پاگل کو تم ہوش میں لا کر دوبارہ پاگل کر ڈالو گی. بھائی محبوب کو حق ہے, وہ چاہے جو بنا دے, جو چاہے سو کرے, پاگل کو ہوش میں لا کر دوبارہ پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے کہ پاگل سے پیار کریں گے,
पागल से प्यार करेंगे, पागल को सब अपना कहेंगे, पागल से प्यार करेंगे, पागल को सब अपना कहेंगे, अहमद दिल की धड़कन होगा, अहमद दिल की धड़कन होगा, प्यारा पागल कर डालोगी, आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। क्या क्या मोहब्बत आपकी मोहब्बत। जी हाँ, माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत शायरी, गज़लें और नज़्मों का भरपूर इजहार आपके सामने। कहूटा रंग एंटरटेनमेंट का खूबसूरत प्रोग्राम जो कि इस वक्त प्रेस क्लब कहूटा का सबसे जिम्मेदार न्यूज़ हेड ऑफिस स्टूडियो प्रेस क्लब कहूटा से जारी और सारी है। और आज के हमारे मेहमान अहमद सती साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी फरमा रहे थे और इसके साथ साथ जो है वो हमारी दिलजोई भी कर रहे थे कि हमें उर्दू अदब के हवाले से क्या करना है। और माशाल्लाह उनकी इतनी खूबसूरत शायरी देखकर सुनकर मुझे उनके लिए ये शेर याद आ रहा है। अभी आगे मौसम भी आने वाला है कि जब पागल पागल की और आधा पागल और पूरा पागल की गुफ्तगू चल रही है कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, क्या कहना है? क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो यही मेरा आखिरी शेर था जी। और इनके नाम जनाब अहमद सती साहब के नाम और अपने कैमरामैन को याद रखें जनाब राजा फैजान जंजुआ साहब को। ये खूबसूरत प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, ये उनका एक आइडिया था कि हम कहूटा के माशाल्लाह काफी संजीदा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करने चाहिए। तो ये उनका ख्याल था जिसको अमली तौर पर जो है वो अमली जमा पहनाने के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया और कहा कि आप ये करें। तो मैंने इसकी कोशिश की। आप इसको कैसा देख रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, हमें कैसे अप्रिशिएट करेंगे, या अगर इसमें कोई कमी कोताही है उसमें भी हमें किस तरह पॉजिटिव तनकीद करेंगे, तो मैं उसका भी आपके लिए तहे दिल से मुंतजिर रहूंगा। कैमरामैन राजा फैजान जंजुआ के साथ आपका मेजबान इफ्तार अहमद गोरी और मेहमान जनाब अहमद सती साहब की जानिब से खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।